रहमान और रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए कि जितनी वो ज़ात लाएंगे शुक्र है दिया है, उसने हमें अपना बंदा बनाया है, उसने हमें सेहत दी है, उसने हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन जैसी नेमत अता की। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। वो इतना करीम खालिक है, वो इतना असीम खालिक है, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने हमारे गुनाहों के ऊपर ऐसा पर्दा डाला। वो मेरे गुनाहों का इल्म नहीं है, मेरे वालिदैन को मेरे गुनाहों का इल्म नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर पर्दा डाल के मेरा भरम रखा हुआ। कितना अजीम परवरदिगार है, हमसे कितनी मोहब्बत कि उसने ये पर्दा क़यामत तक बाकी रखा है कि कोई इससे आशना ना हो जाए। अज़ीज़ान किराम, रिश्ता जो हमारे नाम अमाल, रिश्ता जो हमारे गुनाह लिख रहा है, जो हमारे अमाल के ऊपर अल्लाह ताला ने मखसूस किए हुए हैं और फरिश्ता जिस काम के लिए खल्क़ किया, इतना करीम परवरदिगार है कि वो दाए फरिश्ते को इतना करीम परवरदिगार है कि वो दाए फरिश्ते को भी गुनाहों का इल्म नहीं। अगर मैं मेरे ख्याल में अगर ये बात मैं छुपा गया तो कंजूसी करूँगा कि अल्लाह ताला ने गवाह फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जिन्होंने हमारे नेकियां भी लिखनी है और हमारे गुनाह भी लिखने हैं। अल्लाह ताला ने एक सिलसिला रखा। वो सिलसिला क्या है? ये नेकियां लिखने वाला जैसे इंसान नियत करता है तो फौरन से उसकी नामा अमाल में नेकी दर्ज कर ली जाती है। फरिश्ता कहता है अल्लाह ये हुक्म है, नियत मोमिन खैर मिन अमल ही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो इसको कहा हुक्म है कि हाँ नियत करेगा अगर कोई नामा अमाल में नेकियां लिख लेनी है, लेकिन कमान जाऊँ तो अगर मेरा बंदा कोई अभी ठहर जा या अल्लाह 24 घंटे हो गए कि अल्लाह मैं इसकी गुनाह को लिख लूँ, कहा नहीं तेरी छुट्टी तू। यानी ये जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता है अल्लाह ने देता कब फरिश्ते को रोके रखता है कि इसने जो गुनाह किया है इसको तू अभी ना लिख। मुमकिन है ये अभी अपने किए हुए गुनाह पे शर्मिंदा हो जाए और तौबा कर ले और मैं इसको माफ़ कर दूँ। और ये फिर अल्लाह ताला का और लुत्फ देखिए, वाला फरिश्ता है ये रोज़ाना तब्दील हो रहा। आज जो नेकी वाला फरिश्ता दाएं कंधे के ऊपर फरिश्ता मुकर्रर है, ये आज तक के लिए रिश्ता आएगा, उससे अगले दिन एक नया रिश्ता आएगा। जब तक जिंदगी है ये फरिश्ता तब्दील होता जाएगा। अगर दिन में एक नेकी भी ये फरिश्ता लिख लेगा और अगले दिन अगला फरिश्ता आएगा तो वो उस दिन एक नेकी की होगी वो लिखाएंगे। लेकिन ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि उसने ये भी बर्दाश्त न किया कि मेरे गुनाहों से ज़्यादा जो है गवाह भी हो। उसने जब तक जिंदगी है एक ही फरिश्ते को यहाँ पे बिठाया हुआ है जो तुम्हारे बुराइयों को लिखते कहते ठहर जा। वजह क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया का भी असूल है और रोज़े क़यामत हमारे अल्लाह के सामने पेश होंगे तो ये दोनों गवाह, ये नेकियां लिखने वाले फरिश्ते, तो अल्लाह ने भी कहा कि गवाह कम अज़ कम 2 चाहिए। जी कितने? एक तो खुदा गवाह है, दूसरा लिखने वाला ये फरिश्ता गवाह है। हाँ, एक फरिश्ते की गवाही काबिल कबूल नहीं। इतना करीम है परवरदिगार कि उसने कहा देख तू है अकेला गवाह और मैं हूँ करीम परवरदिगार। हाँ, और मेरे से इन्होंने फजल करम की ही उम्मीद झुकते थे, मेरा कलमा पढ़ते थे, मेरे हबीब से मोहब्बत करते थे, उसकी आल से मोहब्बत करते थे। मैं कैसे इनको जहन्नम में देख सकता हूँ? अज़ीज़ान किराम, ये लुत्फ़ व करम है परवरदिगार का। गवाही दे रहे हैं नेकियों की, या अल्लाह इसने फलाने दिन ये नेक काम किया, या अल्लाह मैं भी गवाह इसने ये काम किया। तो ये एक तवील जितना भी आपकी ज़िंदगी के दिल हल करके आपकी नेकियों के ऊपर गवाह बना लिए। अल्लाह ने कहा 2 चाहिए, ये तो 2 से कहे। अज़ीज़ान गिरामी, हमें
اپنے لطف کرنا چاہیے، اپنی نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ہم کوئی معصوم نہیں ہے کہ گناہ نہ کرے، ہمارے نام اعمال سیاہ بنتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت واسعہ ہے۔ کبھی کبھار اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے گناہوں پہ استغفار کرو۔ ہاں، موت جس کا اعلان ہر خطبہ جمعہ کے اندر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا ڈھول ہے جو کبھی بھی بچ جائے گا، اور تمہاری موت اور قیامت و استغفار کر لو کہ تمہارا پھر روکنا کام نہ آئے، تمہارا استغفار کرنا کام نہ آئے۔ یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کریں۔ محمد والے محمد کا سہارا ہے کہ جن کی تعلیمات سے کو سیکھ کے، جن کی تعلیمات کو سمجھ کے ہم نے توبہ کرنا بھی سیکھا، ہم نے یہ سیکھی ہے۔ یقیناً ہمیں ان کے دروس سے، ان کے علوم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ یکم ذی القعدہ اس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہم سب نے ملایا جس کو معصومہ کم سلام اللہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صغر سن ہے، تب فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، بے شک رسول اللہ کا ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، بے شک جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے، اور تم کوفہ صغیر چھوٹا کوفہ ہے۔ ہاں، میرے بیٹے کی بیٹی جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ کاظم ہوگا، فن ہوگی، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 3 شہر کم میں کھلیں گے، جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہوگی۔ اور کتنی عظمت ہے کہ یہ خود امام معصوم امام رضا علیہ السلام کا لقب منظار فاطمہ بیکم وجبت لہ الجنہ، اور پھر یہ بھی کہا منظار الفاطمہ کا منظار نہیں کہ آپ کو رسول خدا کی زیارت کرنا مطلوب ہے، کوفہ نجف جانا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا۔ ہر امام کو اگر آپ نے ان کے در پہ جانا ہے تو آپ کو ان کے شہر جانا پڑے گا، لیکن آپ سب نے اگر تمام معصومین کی اگر زیارت ایک مقام پہ کرنی ہے تو اب روایات میں ملتا ہے پھر مدینہ نہ جاؤ، مکہ نہ جاؤ، کوفہ نہ جاؤ، کربلا نہ جاؤ، سامرہ بغداد نہ جاؤ، بلکہ قم کی طرف چلے جاؤ۔ اگر تم نے جناب معصومہ سلام اللہ کی قبر کی زیارت کر لی، گویا تم نے 4 کا معصوم کی زیارت کر لی۔
اس کو اہل بیت کا شہر ذوالقعدہ کو ہم نے جن کے بابا ان کے بارے میں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا کہ اس فاطمہ پہ اس کا باپ بھی قربان ہو جائے۔ جناب فاطمہ کی ولادت کے ٹھیک 11 دن کے بعد یہ اتفاق ہے، جبکہ امام رضا علیہ السلام بہت پہلے اس دنیا میں آئے اور جناب فاطمہ معصومہ بہت بعد میں، لیکن 11 ذی الحجہ کو اس دنیا میں 8ویں اللہ حجت امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ وہ امام جس کو ضامن آہو کہا گیا، امام ہشتم کہا گیا، عالم آل محمد کہا گیا، جن کو رضا کہا گیا، کیا معنی یہ لقب جو رضا ہے یہ بھی کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا کہ یہ رضا ہے۔ اور توجہ یہ بیان کی گئی کہ رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، وہ بشر ہے، جن ہے، خود رسول خدا اور پروردگار تک اللہ تعالیٰ کی جتنی یہاں کی مخلوق ہے سب کے سب وہ واحد ہستی ہے جس سے راضی ہے۔ یہ کیا لقب دیا گیا؟ رضا۔ صلوات علی محمد و آلہ امام رضا علیہ السلام عزیزان گرامی یہ وہ امام ہے جو جعفر صادق علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ دین حق کا مذہب تشیع کی تبلیغ کا موقع ملا۔ 20 سال امام کا دورانیہ امامت ہے۔ امام نے زندگی کے اندر بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، اور یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنہوں نے، اگر ہم اپنی سوچوں پہ، فکروں پہ یا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر امام موسیٰ کاظم کا ہم تذکرہ آپ سے پوچھیں یا سوچیں تو کوئی نہیں ملتا ہے کہ یہ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بس یہ مظلوم امام ہیں اور مظلومانہ شہادت ہے، پل بغداد پہ 4 مزدوروں نے ان کا جنازہ اٹھایا تھا، بس اتنا، اس سے زیادہ مظلومیت کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اور وہ قید جس پہ ہم کہتے ہیں کہ مولا کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، تو امام مظلوم کی اگر زندگی کے اوپر ہم نظر ڈالیں، تجزیہ کریں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فرصت عطا کی کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ یہ وہ حالت قید کے اندر جو تنہائی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور پھر امام قید خانے میں ہیں تو غافل نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام قید خانے میں ہیں تو انہوں نے مومنوں کے ساتھ ایسا رابطہ جوڑ رکھا ہے، ایسا لنک بنا رکھا ہے، ایسی خط و کتابت کا سلسلہ ہے کہ امام علیہ السلام کیا ہے، اتنی شیعت کو پروموٹ کیا ہے، اتنی شیعت عام ہوئی ہے کہ حاکم وقت مامون کو امام رضا علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ان کو ولی عہدی سونپنی پڑی۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وہ سارے کام ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، قید خانے میں کیے ہیں، شیعوں کو جوڑا ہے۔ ہم اس امام کو امام ہی نہیں مانتے جو غافل۔ عزیزان گرامی، حاکم وقت مجبور ہوتا ہے کہ چہرہ کوئی نہیں، جتنے ظلم کرنے تھے ہم نے کر لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد۔ ہارون رشید کے اوپر یہ بھی امام موسیٰ کی طرح جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی حجت کہتا ہے، امام وقت کہتا ہے، اس کو قتل کر جو کر لیا ہے کہ کم کیا ہے، یعنی جتنے مظالم میں کر چکا ہوں امام موسیٰ کاظم کو شہید کر چکا ہوں، کم کیا۔ یہ امام ہارون رشید تھا۔ امام حدیث سے جا رہا ہے، کہا آج یہ دوری ہے، کل یہ اور میں اس 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں۔ ابھی کہتا ہے میں سوچتا تھا یہ کیسا جوڑ ہے،
پھر پتہ چلا جب امام کی شہادت ہوئی ہے اور امام علیہ السلام اور ہارون رشید ایک ہی قبر میں دفن۔ عزیزان گرامی، امام رضا السلام کو اللہ نے عظمت عطا کی۔ مامون جس نے امام کو ہیلے سے اپنے پاس بلایا کہ میں ان کو سرداری دیتا ہوں، میں حکومت ان کے حوالے کرتا ہوں، اس نے انکار کر دیا تھا، میں یہ منصب چھوڑتا ہوں، میں یہ تخت و تاج آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ سنبھالیں۔ اور آپ جانے تو امام نے انکار کیا تھا کہ میں اس سے بات رہا، تو جان تیرا کام۔ تو امام کو جب بلا لیا گیا تو پہلا انکار کے بعد 20-25 دن جب اس کی وہ سازش ناکام ہوتی دکھائی دی، دوبارہ سے اس نے کہا کہ آپ اگر میرا تخت و تاج قبول نہیں کر، مہدی قبول کرو۔ اب ولی عہدی کی باری ہے تو امام نے پھر ویسے انکار کیا، تو پھر اس نے قتل کی دھمکی دی اور امام کو مجبوراً، اس کے پیچھے چند شرائط ہے، وہ یہ کہ میں کار حکومت عمل دخل نہیں کروں گا، نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا، نہ کسی کو ڈسمس کروں گا، ہاں تیرا جو حکم ہوگا تو دیکھے گا، میں کسی کو اپنا جانچوں گا، میرا کوئی دخل عمل نہیں ہوگا۔ اس نے کہا قبول ہے۔ مولا کی ولی عہدی کا اعلان ہوا، بہت بڑا جشن منایا گیا، ایک پرتکلف دعوت دی گئی، آیا گیا، دعوت کے لیے کھانا لگ گیا، امام علیہ السلام کو صدارتی نشست پہ بٹھایا گیا۔ اب سامنے سارے سردار ہیں اور سرداروں کے پیچھے حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں، اور صدارتی کھانا تو سب پر آپ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کی کوئی نعمت شاید ایسی ہو جو ادھر نہ ہو۔ ہاں اب مامون دے لیکن جرت نہیں ہوتی، تو مامون نے کہا جب نہ رسول اللہ کھانا تناول کیجیے۔ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں سفرے کے اوپر سردار تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کھانے کے سامنے ہیں، لیکن یہ جو غلام کیوں کھڑے ہیں، ان کی نشست کیوں نہیں بنائی گئی؟ کہاں سردار، کہاں حبشی، کہاں پہ ایرانی سرخ سفید؟ بعد میں کھا لیں گے۔ کہا میں بھی پھر بعد میں کھا لوں گا۔ جگہ بنائی گئی، مجبوراً ایک سردار، ایک حبشی غلام، اور درس دیا کہ میں اسی کا بیٹا ہوں جس نے کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل۔ عزیزان گرامی، پھر مامون نے یہاں سازش کی ہے، امام کا یہ جو زندگی یہاں جو خراسان ہو رہی ہے، امام کو اس نے مشغول کیا مناظر، ان کو ایک طرف بٹھا دیا جائے، ان کو مناظروں پہ لگا دیا جائے، یہ اپنا وقت وہاں گزارتے رہے، میرے جاسوس ان کے اوپر مسلط رہیں گے، ہر چیز پہ ہماری نظر رہے۔ تو امام نے بہت سے مناظرات کیے، علمی مناظرات ہیں، بہت سے مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ مناظرات ہیں، غیر مذاہب کے علماء کرام کے ساتھ مناظرات ہیں، لیکن اتنا جنب غفیر اکٹھا ہونے لگے، وہاں پہ ایک نشست باقاعدہ جو ہے وہاں پہ رکھنا شروع کر دی، یہ ناکام ہوا۔ عزیزان گرامی، پھر اس نے جیسا کہ عرض کیا کہ امام کو زندگی کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں جو تقدس تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور امام وہیں پہ موجود ہیں، تو اس نے اپنے ماہر موسمیات کو بلایا۔ وہ آج کی مشینوں سے جانچنے والے نہیں تھے بلکہ زیرک تھے، بتا دیتے تھے کہ کب تک خشکسالی رہے گی، بارشیں کب ہوں گی، بلائے۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ کسی طرح امام کو جھٹلایا جائے کہ یہ علم لدنی کا جو اعلان کرتے ہیں ہم ان کو غلط ثابت کریں۔ ثابت ہو گیا سارے معنی والی۔ امام کو کہا گیا مولا آپ اللہ کے بندے ہیں، ہاں آپ دعا کریں تاکہ یہ جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، فصلیں جل رہی ہیں، ہاں کیسے؟ آپ دعا کریں اللہ قبول کرے۔ ایک طرف پتہ کر چکا ہے، تصدیق دھیان لے رہا ہے، تو وہ کہا کہ میں یہاں دعا نہیں کروں گا بلکہ ویسا محمد نے کی تھی۔ امام رضا علیہ السلام بلند تر صلوات۔ کہا 3 دن روزے رکھو، 3 دن کے بعد شہر کے باہر جائیں گے،
باہر جا کے میں نماز پڑھ کے دعا کروں گا۔ شہر سے باہر آئے، 3 دن کے بعد اب جیسے ہی مول کیا اور درود و سلام کی جو ہے وہ ہر طرف صدا گونجنے لگ گئی، سب نے شکرا للہ شکرا کہا۔ مولا نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ آپ کے لیے۔ دوسرا بادل آیا، پھر درود و سلام کی آوازیں بلند ہوئی، کہا ٹھہر جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے نہیں بلکہ فلانی مسلک کے لیے۔ 8 بادل آئے، جب اس کے بعد بادل آنے لگا نہ کہا آپ لے جاؤ، اب جو بادل آ رہا ہے یہ تمہارے علاقے کے لیے ہے۔ ادھر بارش ہو گئی۔ اب راوی بتاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو رہے تھے، اتنی بارش ہوئی کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی بارش نہیں دیکھی تھی۔ مولا نے بتایا ہماری زمین پہ بھی صرف حکومت نہیں، آسمانوں پہ بھی حکومت ہے۔ ہمیں صرف دنیا کا علم نہیں، ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس بادل نے کہاں برسنا ہے، کس کے لیے وہ پانی لے کے آگے جا رہا ہے۔ مامون نے بلایا، یہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے تو کہا تھا، کہا ہم نے جو تجزیہ کیا تھا اپنے علم کے مطابق کیا تھا، ہم بھی سچے تھے، لیکن یہ اثر امام رضا کی دعا کا ہے کہ جو اتنی بارش ہوئی۔ پھر وہ عید کا واقعہ کہ مامون نے کہا ابن رسول اللہ آپ بہترین ہیں، نماز امامت آپ کروائیے۔ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں پتہ چل رہا ہے نا؟ مولا امام رضا علیہ السلام کی ذات پہ بلند کی ولادت ہے، اس وجہ سے میں ذکر امام رضا علیہ السلام کر رہا ہوں۔ مسیح فرمائے تو کہا کہ آپ عید کی امامت کرو، کہا میں نے تمہیں کہا تھا ارے حکومت کے اندر دخل اندازی نہیں کرو، نے اس پہ میں امامت نہیں کہا نا، آپ تشریف لے جائیے سواری، ہر طرح تیاریاں ہیں، شاہی سواری کے لیے دستہ تیار ہے۔ امام نے غسل کیا، سفید لباس پہنا، سر پہ امامہ باندھا، اپنا عصا اٹھایا
باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام رضا کے قدموں کے اندر جوتے نہیں، ایسی کیفیت ان کی زبان سے کوئی عام لفظ نہیں تھا، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر۔ جب جیسی آوازیں نہیں تھی، جیسے امام تکبیرات بلند کر رہے تھے، تو راوی بتاتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام رضا نہیں کر رہے تھے، بلکہ قرآن کی وہ ہر گلی، وہ ہر گھر کی دیوار جو ہے امام کے لبیک کا جواب دے رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا امام رضا علیہ السلام حالت میں نکلے ہیں تو دستوں نے گھوڑوں سے نیچے اترے۔ راوی کہتا ہے کہ سپاہیوں کی آنکھوں سے آنسو تھے اور انہوں نے اپنے چاقوؤں سے اپنے جوتوں کے امام کے ساتھ پیدل چلنا شروع ہوئے، اور ہر طرف درود و سلام تھا۔ اور جب یہ اعلان ہو گیا تھا کہ آج کسی عام امام نے نماز نہیں پڑھانی، بلکہ آج حجت خدا امام رضا علیہ السلام نے نماز پڑھانی ہے، وہ امام الناس میں جا رہے تھے، تو جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی نماز عید پڑھنے کے لیے وہاں پہ تھا۔ اتنا جنب غفیر تھا، ہر طرف درود و سلام کی آوازیں تھی، درود ہی درود تھا۔ اب جیسے ہی مولا آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک جاسوس نے مامون سے کہا اگر امام نے نماز فتنہ برپا ہو جائے گا، ایسا کہ دیکھو آپ واپس آ جاؤ، نماز جو ہے امام جماعت جو ہے وہ کروا لے گا۔ عزیزان گرامی، اور اسی غم غصے کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا، اور خراسان کی جو کہ پہلے خراسان تھا آج جو ہے وہ خراسان رضوی بن گیا، جن کی زیارت کے لیے رسول اللہ نے اور جناب امیر المومنین نے تائید و تصدیق کی ہے، اور فرمایا کہ ہمارا ٹکڑا ایک خراسان کے اندر دفن ہوگا، جو اس کی زیارت کرے گا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی، جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ اور آج بھی مریض وہاں پہ اپنا علاج لینے کے لیے جو مایوس ہو جاتے ہیں دنیا کے تمام اطباء سے، تمام ڈاکٹروں سے، ہاں اگر علاج لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ آج بھی مولا وہاں جو بھی اس کے صدقے میں مانگتا ہے اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ لوگ حالات و واقعات سے واقف ہیں کہ ملک پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے، دنیا اس طرف متوجہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے شہید کو بہت زیادہ عظمت عطا کی ہے، کیا ہے۔ شہید جب شہید ہوتا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی جو اس کا پہلا قطرہ خون کا نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ کہ اگر اس نے کسی بندے کا حق دینا ہے تو اگر اس میں گنجائش ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ظاہر نہیں کرتا، جس کا حق دینا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا۔ جانتے ہیں شہید کہا گیا شہید بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس رزق پا رہا ہے۔ روایات بھری پڑی ہیں کہ جہاں پہ انبیاء اور اولیاء جو ہے وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کو واجب قرار دیا۔ اگر ہمارے سپاہی قربانیاں نہ دیں، اگر وہ مطمئن، ہمارا تصور رہ جائے گا۔ اگر ہم نے اتنا گرانا ہے کہ ہاں کہ وہ کچھ نہیں ہے، بھائی جو برے ہیں سو برے، ہمیں فتنے کے اندر نہیں پڑنا، ہمیں سازشوں کے اندر نہیں پڑنا، ہمیں نہیں پتا کون سا ہاتھ یہ عمل کروا رہا ہے، صرف ہمیں جاگنا ہے۔ یہ جو عزت اگر ہم ان کو دیں گے تو یہ جان کی دیں گے، نہیں تو باقی قوموں کی فوجوں کو جا کے دیکھ لو کہ آپ کی تو
تو غالباً 5ویں نمبر پہ فوج آج گنی جاتی ہے، لیکن باقی اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں آج تک ان کے اندر یہ دم ہم نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے ہم ساتھ تعاون ہے، ہم نے ان کو عزت دی ہے، ہم نے ان کو ہمیشہ سلوٹ کیا ہے کہ ان کی قربانیوں کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھا۔ وہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہاں اگر کوئی غلط ہے اس کی اصلاح کی طرف جاؤ، ان کو اگر، اور خاص کر وہ لوگ جو اپنی جانوں کو نچھاوے ہو ان کی اہانت مت کرو، کیونکہ زندہ قومیں کبھی اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی۔ اگر لوگ اپنے شہیدوں کے ساتھ گرامی، یہ 28 تاریخ یہ یوم تکبیر جس کو ہم اپنے لیے اپنی قوم کے لیے فخر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک اور عظمت عطا کی تھی کہ پاکستان واحد ایٹمی طاقت جو ہے وہ بنا ہے، اور مسلمانوں کو واحد ملک ہے جو ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ملک پاکستان کی بقا کے لیے کوشش کریں، جو اس کا تحفظ کریں، ان کی عزت کریں، ان کو تقریب یقین دلائیں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کل کو اگر وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنی جانوں کا نچھاور کریں گے اور ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادت کو قبول مقبول فرما، ہمارے مرحوم کے